हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। एजाज सैयद प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए आज के टॉक शॉक में हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र मसूद, जो कि साल 2020 में हवाई जहाज़ के एक हादसे में ज़िंदा बच गए। इनका ये ज़िंदा बचने की कहानी हमने इसी टॉक शॉक पे इन्हीं की ज़ुबानी सुनाई, लेकिन इन्होंने एक किताब लिखी सीट 1C। जब आप लिखते हैं तो आप सोचते हैं, जब आप सोचते हैं तो आप वो चीज़ें तहरीर करते हैं जो तहरीर का तकाज़ा होती हैं। सोचने के बाद, लिखने के बाद आज फिर हमने इनको दावत दी है। इनकी ज़िंदगी के बारे में अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल बदल गई है। आज हम इनसे इनके जहाज़ हादसे के बारे में भी आपको कहानी सुनाएंगे, और सबसे अहम ये कि जहाज़ हादसे के बाद, ज़िंदा बच जाने के बाद और ये किताब लिखने के बाद ज़िंदगी को ये कैसे सोचते हैं, और एक आम आदमी को मरने से पहले क्या क्या काम करने चाहिए, वो सारी बातें हम इनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब आपका। थैंक यू वेरी मच जहाज भाई, इट्स ऑलवेज़ अ प्लेजर। आपको पता है कि एक तो मैं टॉक शॉक का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सो नहीं डे वन से। अब आदत सी ऐसी पड़ गई है एजाज भाई कि रात को सोने से पहले जब तक आपका प्रोग्राम ना सुन लूँ तो इन में नींद नहीं आती। समझिए कि लोरी बन गई है मेरी। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मतलब द काइंड ऑफ जिस ऑब्जेक्टिविटी के साथ, जिस डिटेल से आप काम करते हैं, इट्स रियली कमेंडेबल एंड वी नीड मोर एजाज सैयद्स ऑफ द वर्ल्ड इन दिस वर्ल्ड रियली। सो काइंड, सो ऑनर्ड। ज़फ़र भाई, एक तो बहुत शुक्रिया आपका। मैं चाहूँगा कि देखिए, जब आप लिखते हैं तो तब आप सोचते हैं। वाक़या आपके साथ होता है 22 मई 2020 को। एक तो मैं चाहूँगा कि बहुत सारे लोग नए हमारे साथ जुड़े हैं, और जब भी आप वो वाक़या सुनाते हैं तो यूँ लगता है कि जिस तरह वो वाक़या आपके साथ नहीं, सुनने वाले के साथ हुआ है। तो मैं तो एक तो चाहूँगा कि 22 मई से हम आगाज़ करते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो अगेन टेक अस बैक टू दैट जर्नी, Sure. जो आप 22 मई की सुबह लाहौर एयरपोर्ट से शुरू करते हैं। जी एजाज भाई, इट वाज अ नॉर्मल डे। ये कोई ऐसा अनयूजुअल दिन नहीं था। वो छुट्टी का दिन था, जुम्मतुल विदा था, और ईद से कोई 3 दिन पहले का वाक़या है ये। और उस दिन मैं जो है वो एयरपोर्ट पहुंच गया था बहुत वक्त से पहले। मैं ज़रा सोना लाइटर नोट, बिकॉज़ ये बड़ा सीरियस मामला है, बट मैं कोशिश करूँगा ज़रा थोड़ा सा उसको, क्योंकि मेरी मेन पर्पस इस पूरी किताब का, जिस तरह एजाज भाई आपने पूरा पढ़ के उस पर मुझसे फ़ोन पे भी बात की थी और रिव्यू भी दिया था, वो इज़ अराउंड द लर्निंग्स फ्रॉम दिस क्रैश। द क्रैश पर से तो इतना दिल खराश वाक़या है कि उसके ऊपर तो जितनी भी बात की जा सके, जितना रिग्रेट किया जा सके वो कम है। मगर मैं कोशिश करूँगा कि ज़रा थोड़ा सा उसके अंदर हम एक दो चीज़ें ऐसी भी करें कि जो थोड़ी सी लाइटर भी हों देन जस्ट टॉकिंग अबाउट वेरी सीरियस इशू। मेरी एक बड़ी बुरी आदत है कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठता, और आप एयरपोर्ट पे भी लेट पहुंचते हैं। एयरपोर्ट पे भी लेट पहुंचता हूँ। मेरे ख्याल है मैंने लास्ट वाले आपके पॉडकास्ट, तो मैं उसको स्किप करूँगा, मगर यहाँ इस दिन जो था वो मेरे जो प्रोटोकॉल वाले थे, जो पहले दिन मेरा प्रोटोकॉल कर रहे थे, उन्होंने मुझे कहा ज़फ़र साहब ने कि आप आधे घंटे पहले, पौने घंटे पहले आ जाइएगा, 12:15 बजे, 1 बजे की फ़्लाइट की थी। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैंने कहा ठीक है। मैं एजाज भाई 11:15 बजे एयरपोर्ट पहुँच गया। ठीक। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ एक मज़े की बात बताऊँ जो गालिबन मैंने पहले, शायद वो डिफरेंट टॉक्स हुई हैं तो उनमें तो ज़रूर कही होगी, लेकिन शायद किसी पॉडकास्ट पे मैंने अब तक ये बात नहीं कही। मैं उस दिन जो है वो सुबह 11 बजे एक और फ़्लाइट पे बुक था, ठीक। और वो मैंने फ़्लाइट कैंसिल नहीं की थी, और सिर्फ मैंने ये फ़्लाइट इसलिए ली थी जो एक दिन पहले रात को आई। अगर आप इसका फ़्लाइट का नंबर देखेंगे तो ये 8303 है, ये स्पेशल फ़्लाइट थी, ऐसे ही। इस पे ए डैट हुआ हुआ है, 19303 फ़्लाइट का नंबर है। ठीक। तो वो रात को मुझे फ़ोन करके उसने कहा कि 1 बजे फ़्लाइट आ गई है, आप 11 बजे की किसी प्राइवेट एयरलाइन की फ़्लाइट पे बुक हैं, डू यू वांट टू गो ऑन द 11 o'clock फ़्लाइट। मैंने कहा यार छुट्टी का दिन है, मैं वैसे ही सुबह उठते हुए मुझे ज़रा थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, तो 1 बजे की फ़्लाइट ले लेंगे।
So actually I switched the flight from 1 o'clock, from 11 o'clock to 1 o'clock, never cancelled that flight and arrived airport earlier than time as well. So जब कोई चीज़ होनी होती है ना तो फिर वो खुद ही अपना रास्ता निकाल लेती है और उसने अगर होना होता है तो वो होती है. तो नॉर्मल दिन था, मैं एयरपोर्ट पहुंच गया, जल्दी पहुंचा. तो वो मेरे उसने बंदे ने ला के मुझे जब दिया बोर्डिंग पास तो मेरी सीट जो थी वो विंडो साइड थी. आई डोंट लाइक टू सिट ऑन विंडो साइड. मैंने उसको कहा, ज़फ़र साहब को कहा कि ज़फ़र साहब उनसे कहें कि प्लीज़ इसको आयल कर दें. ठीक. तो क्योंकि मैं जल्दी भी आ गया हूँ तो उसने कहा अच्छा. वो गया, वो वापस आया, मुझे कहने लगा कि सर वो तो पूरा आपकी जो सीट, पूरी जो रो है ना वो खाली है, तो आप कोई, वो कह रहे हैं कोई मसला नहीं है, आप आके यहाँ बैठ जाइएगा. मैंने कहा यार देखो उसूली बात ये है कि ये गलत बात हो जाएगी कि कल को कोई अगर आदमी आके वहाँ बैठता है तो मैं उससे कहूँ जी आप हट जाएं और मुझे जगह दे दें. आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग लाइक दैट. मैं रिक्वेस्ट तो लोगों को कर लूँ, लेकिन किसी का राइट बनता है और वो बैठना चाहता है तो मैं उसमें हायल नहीं होना चाहता. बेहतर ये है कि आप प्लीज़ मेरी ये सीट चेंज करवा दें. वो गया, वो जाके सीट चेंज करके आके ले आया फ्रॉम 1A to 1C. और वही हुआ, वो पूरी रो खाली थी, कोई भी नहीं था उस रो के ऊपर. मगर लोगों का, बहुत सारों का ख्याल ये है, ख़ास तौर से इंटरनेशनल मीडिया का ख्याल ये है, जिससे मैं नेसेसरली एग्री नहीं करता, वो ये कि वो जो सीट है उसने बहुत मेजर रोल, लोकेशन ऑफ द सीट ने बड़ा मेजर, एंड हेंस द नेम ऑफ द बुक एज सीट 1C हैज़ मेड played a major role in my survival. To some extent ये theory गालिबन ठीक भी है, क्योंकि एक मैं भी किताब आजकल पढ़ रहा हूँ, उसका नाम है सर्वाइवर्स क्लब. उसके अंदर उन्होंने ये आर्ग्यू किया है कि रिसर्च ये कहती है कि जो एंट्री और एग्जिट गेट है उससे 5 सीटें पहले और 5 सीटें बाद जो है उनकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है ऑफ सर्वाइवल. एंड देन उसके अंदर जो 3 वाक़यात, जो 3 वाक़े मेरे सामने हुए हैं वो, और एक मैंने उस किताब में पढ़ा था, वो ये कि एक तो मेरा अपना, मैं बिल्कुल एंट्री एग्जिट गेट, मैं गेट के साथ बैठा हुआ था. दूसरा ये कि ज़ुबैर जो मेरे साथ सर्वाइव किए थे वो एग्जिट गेट से 1 रो पहले बैठे हुए थे और उन्हें वहाँ छलांग लगा के एग्जिट गेट से छलांग लगा के वो निकले थे, अपनी सीट से छलांग लगा के एग्जिट गेट से छलांग लगा के वो बाहर निकले थे. और जो अभी जो अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट इंडिया में हुआ, वो जो था विश्वास कुमार रामेश, वो भी एग्जैक्ट उसी जगह पे बैठे हुए थे जहाँ मैं बैठा हुआ था. सिर्फ कन्फिग्रेशन फ़्लाइट की इस तरह डिफरेंट थी कि उसमें बिजनेस क्लास थी और इसमें बिजनेस क्लास क्योंकि मेरी वाली फ़्लाइट में नहीं थी, तो मैं भी दरवाजे के साथ बैठा हुआ था और वो भी दरवाजे के साथ बैठे हुए थे. तो इन अ वे ये तो 3 ऐसी एनालॉजी जो मुझे पता है कि कुछ हद तक वो जो वो कहती है, रिसर्च कहती है सर्वाइवर्स क्लब की, कि 5 सीटें आगे पीछे. और एक उन्होंने कोट किया, एक कोई थाई 1998 में एक थाईलैंड में हुआ था क्रैश, जिसमें वो थाई सिंगर था कोई बड़ा फेमस, बड़ा मुश्किल उसका नाम है, नाम भूल जाता हूँ उसका. वो भी जो था वो इमरजेंसी गेट के पास बैठा हुआ था और सर्वाइव किया था उसने. सो ये एक थ्योरी है जिसकी वजह से मेरे पब्लिशर ने भी ये नाम सेलेक्ट किया और रखा, और इन हाइंडसाइट बड़ा अच्छा किया क्योंकि लोगों ने इसकी वजह से किताब उठाई कि इसके अंदर तो बड़ी कोई सेंसेशन होगी और इसमें कोई बड़ा ड्रामाटाइज किया होगा. मैंने वो कुछ आपने देखा होगा, इसमें कोई ड्रामा नहीं है. नहीं ड्रामा नहीं है, लेकिन वो रियलिटी इतनी ड्रामेटिक है. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपको ड्रामा करने की जरूरत बनाने की जरूरत है. लेकिन एजाज भाई क्योंकि हम किताब के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो मेरे पास चॉइस ये थी कि मैं इस किताब को टोटल एक सेंसेशनल बुक बना देता और मैं प्रेजेंट करता कि मैं कितना ज़बरदस्त आदमी हूँ और मैं कितना मैंने कंट्रीब्यूट किया और अल्लाह ताला मुझे बचाना चाहता था और इसलिए मैं बच गया. मैं जो समझता हूँ, जो मैंने कोशिश ये की है कि मैं इसको मैटर ऑफ फैक्ट रखूँ. मैंने कोशिश ये की है कि मैं इसको ऑथेंटिक अपने दिल पे हाथ रख के वो चीज़ बोलूँ जो मैं समझता हूँ कि वो है. इसीलिए आपको किताब के अंदर जो है वो लर्निंग ज़्यादा नज़र आएंगी. जिस तरह बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, वो वाकई इतना ज़्यादा इमोशनल है कि आप जब भी उसके बात करते हैं तो वो इमोशंस इसमें आ जाते हैं. बट आई ट्राई टू केप दिस बुक as very matter of fact. वो कहते हैं ना, नेचर इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी. Exactly. तो वो जब मैं किताब देख रहा था तो मैं मुझे ये था कि हो सकता है ये हॉलीवुड स्टाइल किताब है, कि मैं आपको जेन्युइन बात बताऊं. आपने मुझे बताया, कहा भी तो था. लेकिन इट वाज
ایک فلو بڑا اچھا تھا, اور وہ اگین جو نیچر جو ہے وہ خود بتاتی ہے کہ یہ نیچرل بات ہے, ایسے ہی ہوا ہوگا. اگر میں, اور پھر یوں ہوتا ہے کتاب آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ایگزیکٹ سیٹ 1C پہ پاتے ہیں. یہ دس از دی آئیڈیا. یعنی میں جب کتاب پڑھ رہا تھا تو میں ایگزیکٹلی اپنے آپ کو سیٹ 1C پہ فیل کر رہا تھا کہ میں سیٹ 1C پہ بیٹھا ہوں اور میں اس طرح سوچ رہا ہوں. تو یہ بڑی اچھی یہ ہے. جو آپ نے ابھی بات کی ہے, اتنی آپ نے زبردست بات کی ہے, یہ کوئی آپ ہی کے اسٹیچر کا آدمی جو ہے نا اس چیز کو پکڑ سکتا تھا. اور میں آپ کو ابھی وجہ بتاتا ہوں میں یہ کیوں میں نے اس طرح کی. ایک تو پہلے میں اکنالج کرنا چاہوں گا سیدہ آمنہ حسن کو, جو اس کی ایڈیٹر بھی ہیں اور ریسرچر بھی ہیں. یہ جتنا آپ کو فلو نظر آ رہا ہے, اور یہ بڑی اچھی انگریزی اس کے اندر لکھی ہوئی کوئی ہے, شک نہیں. اس کا پورا کریڈٹ جو ہے وہ آمنہ کو جاتا ہے. میری انگریزی اتنی اچھی نہیں ہے, اور میں ایک میچور رائٹر ہوں, میں اتنی اس طرح کی کتاب اس فلو میں لکھ ہی نہیں سکتا ہوں. یہ پورا کریڈٹ جو, اور یہ میں آپ کے توسط سے سارے جو انسپائرنگ رائٹرز ہیں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور سیکھ کریں ہیلپ فرام دی پروفیشنل ایڈیٹرز, بیکاز دیٹ میکس اے بگ ڈفرنس ان ٹرمز آف کوالٹی آف کریٹنگ انٹرسٹ آف پیپل ٹو ریڈ دا بک. آپ اپنے میسیجز اس کے اندر ضرور رکھیے. میں نے اپنے اس میں میسیجز جو ہے نا وہ بالکل انمپیئرڈ ان کمپرومائز رکھیں, مگر اس کی ریسرچ, اس کے فلو وہ ایک پروفیشنل آدمی ہی کر سکتا ہے جس نے کیا. ٹھیک. اب آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا, یہ سیٹ 1C پہ بیٹھا پانا, یہ بڑی سمبولک بات ہے اعزاز بھائی, اور آپ نے بالکل صحیح پکڑی یہ بات. اب میں آپ سے ایک جو چیز آج شیئر کروں گا وہ میں نے آج سے پہلے کسی انٹرویو میں یا پوڈ کاسٹ میں نہیں شیئر کی ہے, مگر یہ میں نے میرے سٹاکس میں تو بات ہوئی ہے, مگر میں اس کو سیو بھی کر رہا تھا کہ میں اسی قسم کے فورم پہ وہ بات کروں. بات یہ ہے اعزاز بھائی, وہ جو آپ کا پہلا سوال تھا اس میں وہ یہ چیز جو ہے وہ ڈفٹیل بھی ہو جاتی ہے. وہ یہ کہ جو جب مجھے نظر آ گیا, وہ جہاز ایک دفعہ جاتا ہے راؤنڈ کر کے آتا ہے, اور اب مجھے یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ موت بالکل سامنے کھڑی ہے, اینڈ دیر از نو وے دس کریش کین بی اوورٹڈ. آپ ایئرپورٹ سے جہاز پہ بیٹھ گئے ہیں لاہور سے, اور لاہور سے جہاز Normal ٹائم flight کے ہے. اوپر کراچی کے اوپر پہنچ گیا ہے, اور جو وہ جو اناؤنسمنٹ پورا ٹائم ہے وہ بالکل نارمل ہے, کوئی اور اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے. جہاز کے جو پائلٹ ہے اس نے اناؤنس کر دیا کہ جی ہم پہنچ گئے ہیں, لینڈ کرنے ابھی جا رہے ہیں. ڈسینڈ پھر اس کے بعد وہ نیچے جاتا ہے اور پھر اوپر آتا ہے, کیونکہ وہ جو لینڈنگ کا مارک ہے وہ مس کر جاتا ہے, تو وہ واپس اوپر جاتا ہے اور گھوم کے آتا ہے, وچ از اے نارمل SOP بائی دا وے. اس میں کوئی ایسی انیوژول بات نہیں ہے, اینڈ فرینکلی مجھے بھی اس وقت کوئی بڑی پریشانی نہیں ہوئی. یہ ضرور احساس ہوا کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے, کہ شاید لینڈنگ گیئر نہیں کھلے, کیا ہو گیا, وی ڈونٹ نو, بٹ ہی ڈڈ گو بیک, ٹوک اے راؤنڈ اینڈ کیم بیک فار دا لینڈنگ. وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ بہت, اگر اسٹیپ, میں نے اس کے اندر بڑی تفصیل سے کتاب میں وہ ذکر کیا ہے, تو میں آج پوڈ کاسٹ میں اس کی بہت زیادہ بات نہیں کروں گا, بٹ وہ اسٹیپ لینڈنگ اگر آپ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ وہ مارک میں مس کر جاتے ہیں جہاں آپ نے لینڈ کرنا ہوتا ہے, تو رسک یہ ہوتا ہے کہ آپ اوور شوٹ کر جائیں گے اسٹرپ کو, اور آپ اگلے بلڈنگز وغیرہ کو ہٹ کر دیں گے. یہ ہوا ہے واقعہ 22 مئی کو, اور شاید 25 یا 26 جون کو یا 23 جون کو ایک واقعہ ہوتا ہے انڈیا میں اسی سال میں, جس میں وہ جہاز جو ہے وہ اوور شوٹ کر جاتا ہے, اور وہ پہاڑ پہ ہوتا ہے تو وہ نیچے گر جاتا ہے جہاز. تو وہ ایگزیکٹلی ویسے, اب جب وہ واپس آتا ہے راؤنڈ کر کے, تو جب وہ لینڈ کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اس وقت تھوڑی سی انگزائٹی ہو رہی ہے کہ کچھ ان یوزول چیزیں ہیں, مگر ابھی تک, اور یہ کمیونیکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اسپیشلی, میں ایک ون آف دا موسٹ فیوریٹ پوڈ کاسٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں آف آر ٹائمس. میں ضرور یہ کہوں گا کہ کمیونیکیشن اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کچھ کمیونیکیٹ نہیں کیا گیا, کہ کوئی انگزائٹی ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی کریش لینڈنگ کا سلسلہ بن رہا ہے, یہ بالکل بات نہیں کی گئی. اور اب لوگ گیس ہی کر رہے ہیں کہ کیا پریشانی. مجھے بھی لگا کہ کچھ ان یوزول اب سچویشن ہے, اینڈ وہ سامنے میرے جب دروازہ کھلا, جب جہاز نے تھوڑا سا جرک لیا, تو سامنے کا جب دروازہ کھلا تو میں دیکھا یہ تو بہت قریب ہے بلڈنگس کے. میں نے کہا لو جی اب تو یہ کام پورا ہو گیا, اب تو یہ جہاز کریش کر رہا ہے, بیکاز آپ کو ایک سینس آ جاتا ہے کہ اسپیڈ کنٹرول میں نہیں ہے, جہاز کنٹرول میں نہیں ہے. اتنے قریب اگر آپ آبادی کے ہیں تو بچنا ذرا مشکل ہے.
مشکل ہے. اب یہاں پر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, یہ میں ضرور ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. یہ وہ ٹائم ہے جس کو میں کہتا ہوں 30 سیکنڈ سٹوری. یہ میرے کیس میں تو 30 سیکنڈ ہے, مگر کچھ لوگوں کی زندگی میں یہ 1 سال بھی ہو سکتی ہے, کچھ میں 6 مہینے ہو سکتی ہے. وہ ایک KPMG کا گلوبل CEO ہوتا تھا امریکہ میں, یوجین اوکیلی, اس کے کیس میں 6 مہینے تھی. اس کو برین ٹیومر ڈیٹیکٹ کیا تھا ڈاکٹر نے, اس کو صرف 5 یا 6 مہینے دیے تھے کہ تم زندہ ہو. تو اس کی زندگی میں وہ تھا, مگر آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ آپ کی موت آ گئی ہے. تو اس وقت کیا فیلنگ ہوتی ہے, کیونکہ دیر آر ویری فیو پیپل ان دس ورلڈ اعزاز بھائی جنہوں نے موت اتنے قریب سے دیکھی ہے اور وہ واپس آ کے آپ کو یہ بتانے کی پوزیشن میں ہیں کہ اس وقت کیا فیلنگ ہوگی جب آپ موت کے قریب ہوں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ میں نے اگلے لمحے نہیں ہونا, آپ کو پتا کہ اگلے میں نہیں ہونا. لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اچھا اب بتا بھی سکے, جو بتا سکے. اس میں 2-3 پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ بہت کم لوگ ہوں گے جو وہاں انہوں نے ایکسپیرینس ہو, پھر بہت کم لوگ ہوں گے جو اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ لکھنے کی پوزیشن میں ہوں, کیونکہ سائیکلوجیکلی یہ بہت ٹائرنگ چیز ہے, ٹیکسنگ چیز ہے. میں نے کریش ہونے کے بعد 4 مہینے مینٹل ہیلتھ لی, ٹریٹمنٹ لی, اور میں نے کتاب لکھنے کے بعد پھر دوبارہ مینٹل ہیلتھ ٹریٹمنٹ لی, سائیکو تھیراپی کروائی. بیکاز بار بار اس چیز کا ذکر کرنا اور اس کو مینشن کرنا آسان چیز نہیں ہے, اینڈ اٹ ٹیکس ٹول ان یور ہیڈ. اچھا میں نے وہ اب کیا ہو رہا ہے کہ اور اس کے بعد پھر اس پہ بار بار بات کرنا. اب یہ ہو رہا ہے اعزاز بھائی کہ مجھے پتہ لگ گیا کہ موت سامنے آ گئی ہے, اور اب میری پوری زندگی یہ انسٹنکٹیولی ہو رہا ہے. یہ میں نے کوئی سوچا ہوا نہیں ہے کہ جب میری موت آئے گی تو میں یہ کروں گا. یہ انسٹنکٹیولی سب چیزیں موو کر رہی ہیں. میرے سامنے پوری زندگی میری آ جاتی ہے, فرام مائی چائلڈہڈ ان لاہور ٹو کمنگ بیک ٹو لاہور. اور میں اس وقت اپنے آپ کو یہ اسیس کر رہا ہوں کہ میں نے زندگی کیسے گزاری. ان اے وے میں اپنے کٹہرے میں کھڑا ہوں اور اپنے آپ کو آنسریبل ہوں کہ میں نے زندگی کیسے گزاری. اور اس وقت میں یہ سوچ رہا ہوں کہ زندگی تو ٹھیک گزر گئی, کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی ریگریٹس نہیں ہے. وہ آن اے لائٹر نوٹ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا, میری والدہ بڑی ناراض ہو جاتی ہیں تو میں وہ واقعہ ریپیٹ نہیں کرتا. اگر ہو سکے گا تو ہم اسکپ ہی کر دیں گے, ورنہ ان سے معذرت کے ساتھ, کیونکہ ان سے آپ کا رشتہ ان کے ساتھ اتنا. میں ناظرین آپ کو سے ایک چیز شیئر کر لوں, وی کنسیڈر اعزاز سید ایز پارٹ آف آر فیملی. بیکاز نہیں, یہ تو میں نے محسوس کیا. ابھی کراچی میں گیا تھا, جس طرح ان کے فیملی ممبرز مجھ سے ملے, پرٹیکولرلی ان کی والدہ, ان کی خالہ, ان کے اور فیملی ممبرز, ان کے بھائی. تو میرے لیے بڑا ایک بہت ہی حیران کن بات تھی میرے لیے کہ وہ لوگ اتنی محبت کر رہے ہیں جن سے میں کبھی ملا نہیں, اینڈ دے نو می ویری ویل. بیکاز آف میرے جو بھی ماموں کا انتقال ہوا 1 سال پہلے سے, تقی صاحب, ان کا اور اعزاز بھائی کا بہت قریبی تعلق تھا. دے ور کولیگز اینڈ دے ورک ٹوگیدر. اینڈ انہوں نے اعزاز بھائی کی ایسی ایک تصویر ہمارے گھر میں کھینچی ہوئی تھی کہ ہمیں لگتا تھا کہ اعزاز بھائی جو ہیں وہ گھر میں ہی ہمارے ساتھ ہر وقت موجود ہیں. تو کیونکہ ان کے ساتھ اسپیشل رشتہ ہے تو یہ خود ہی ممی سے نمٹ لیں گے. میں وہ واقعہ پھر آنٹی جی میری معذرت قبول کریے پلیز. چلیے. اچھا اب کیا ہوتا ہے اعزاز بھائی کہ پوری زندگی سامنے آ گئی اور میں کہتا ہوں یار زندگی تو ٹھیک گزر گئی, کوئی ریگریٹس نہیں ہے. اچھا اب ریگریٹس نہیں ہے نا, تو پھر آپ کو یہ کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ یا اللہ لوکنگ فارورڈ ٹو سینگ یو. میں کو بڑا ریچولیسٹک آدمی نہیں ہوں, جس طرح کتاب میرا فیوریٹ چیپٹر بھی وہ ریچولز ہی ہے. وہ میں نے کو بڑا اس پہ تفصیل سے بات کی ہے اباؤٹ مائی ویوز آن ریچولز, مگر میں کوئی ریچولیسٹک آدمی نہیں ہوں. مگر میں بہت اسپریچولی میں بہت اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں بہت, اور میں اپنے اللہ تعالیٰ سے اور میں اپنے رسول سے بہت قریب ہوں. میں یہ فیل کرتا ہوں کہ میں ان کے بہت قریب ہوں. تو میں اس وقت سوچتا ہوں کہ بھائی اللہ تعالیٰ لوکنگ فارورڈ ٹو سینگ یو. اب تو یہ سب ختم ہو گیا اور زندگی ٹھیک گزر گئی, ریگریٹس کوئی نہیں ہے. اب میں تیرے حضور حاضر میں پیش ہونے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ میرا دل سیٹسفائیڈ ہے. جو یہاں پر سب سے امپورٹنٹ لرننگ ہے, اور اعزاز بھائی جس طرح میں آپ سے کہتے ہیں, میں پہلی دفعہ کسی پوڈ کاسٹ پہ کرنے جا رہا ہوں یا اس لیول کی میڈیا سے بات کرنے جا رہا ہوں, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو. وہ یہ کہ مجھے یہ احساس ہوا, اور یہ مجھے سبسیکوینٹلی احساس ہوا ہے
جب میں نے کتاب کے اوپر ٹاک شروع کی، ان اے وے میں تو اس وقت اپنے کٹہرے میں خود کھڑا ہوا تھا، آنسریبل ٹو مائی سیلف. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سب کا ایک ایمان ہے لائف آفٹر ڈیتھ کے اوپر. ہم سب اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ لائف آفٹر ڈیتھ میں ہم پیش ہوں گے اپنے خدا کے حضور اور ہماری پوچھ گچھ کی جائے گی. مگر کیا ہم نے کبھی سوچا کہ دیر از لائف بیفور ڈیتھ ایز ویل؟ یس. اینڈ دس از دا لائف بیفور ڈیتھ پیریڈ جہاں ہم اپنے کٹہرے میں خود کھڑے ہوئے. اب معاملہ کیا ہے اعجاز بھائی؟ معاملہ یہ ہے کہ وہاں تو آپ کھڑے ہوں گے غفور الرحیم کے سامنے، وہ تو آپ کی چھوٹی موٹی چیزیں ویسے ہی معاف کر دے گا. جو بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب اپنے کٹہرے میں خود کھڑے ہوں گے، کیا آپ اپنے آپ کو معاف کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے؟ اور یہ جو معاملہ ہے اس کے دو پہلو ہیں اعجاز بھائی. ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ آپ نے زندگی اس طرح گزارنی ہے کہ اس وقت آپ کو کوئی ریگریٹس نہ ہوں. تو یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل ایوری اسٹیپ یو ٹیک، ایوری موو یو میک. یو نیڈ ٹو بی ویری کلیئر کہ جب میں 30 سیکنڈس میں بیفور دا ڈیتھ کھڑا ہوں گا، لائف بیفور ڈیتھ میں 30 سیکنڈ سٹوریز کو میں کہتا ہوں کھڑا ہوں گا اپنے کورٹ میں، تو اس وقت میرے ریگریٹس نہیں ہونے چاہیے. دوسری چیز کیا ہے؟ اپنے آپ کو کوشش کر کے اتنا بڑا انسان بنائیے. میں بڑا اس پہ کلیئرلی کہہ رہا ہوں، انسان بنائیے، کیونکہ آپ نہیں بن سکتے معصوم، آپ نہیں بن سکتے وہ ہماری جو ہستیاں ہیں وہ آپ نہیں بن سکتے، مگر آپ ایک اچھے بڑے انسان تو بن سکتے ہیں جہاں آپ چھوٹی موٹی چیزیں دوسروں کی بھی معاف کرنا سیکھیے اور آپ اپنے آپ کو بھی اس دن معاف کرنے کی پوزیشن میں ہوں جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، جو ٹریویل چیزیں ہیں. اور یہ حاصل غزل ہے اس پوری کتاب کا اعجاز بھائی، جس کے اوپر میں سوچ رہا ہوں کہ اب میں ایک جیسے میں نے آپ کی پوڈ کاسٹ سے اس کا بھی شیئر کیا، میں اس پہ ایک سیکول بھی بناؤں، اس کا ذکر کروں. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب آپ کے اور ہمارے بڑے فیوریٹ اور دوست، وہ اس کی اردو میں ٹرانسلیشن کر رہے ہیں. اس میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا ہے کہ ہم ایک چیپٹر ایڈ کریں گے، ضرور ایڈ کریں، جو صرف اس لرننگ کے اوپر ہے، وچ از رائٹ ایٹ دی اینڈ، کہ کس طرح لائف بیفور دیٹ 30 seconds is important for you, and worry about those 30 seconds when you are standing in your own court, when you are standing in your own witness box and answerable to yourself of how you led your life, and are you in a position to pardon yourself for the sins or mistakes that you made. You are a human at the end of the day. اچھا یہ بتائیں کہ جو 30 سیکنڈز والی بات آپ نے کی اور لائف بیفور ڈیتھ والی جو بات آپ نے کی، اس میں کبھی آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ آپ نے دفتر میں، فیملی میں، دوستوں میں، سوسائٹی میں کسی کے ساتھ تلخی کر دی ہے جو کہ اننیسیسری تھی، کسی کی تذلیل کر دی ہے یا کسی سے اور کوئی زیادتی کر دی ہے، تو وہ کیا فیلنگ؟ اعجاز بھائی بہت بوجھ ہوتا ہے، بہت زیادہ بوجھ ہوتا ہے. اب چکر کیا ہے کہ کیونکہ میں ایک کمرشل زندگی میں ہوں، کمرشل زندگی کے اندر کنسیڈریشنز اور جس کو کہتے ہیں نا ڈفرینٹ بالز جگل کر رہی ہوتی ہیں آپ نے، اس کے اندر اس کو آپ نے مینیج کرنا ہوتا ہے اور بال گرنے نہیں دینی ہوتی. وہ شیشے کی بالز ہوتی ہیں اور وہ گر گئی اگر گیند تو وہ ٹوٹ جائے گی. ٹھیک. تو وہاں آپ کو ایٹ ٹائمز تھوڑی سختی کرنی پڑتی ہے ان لوگوں کے اپنی بیٹرمنٹ کے لیے بھی. اور کیونکہ آپ ہیومن بینگ ہیں تو آپ کا بھی ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے اور ایک آپ کا بھی پیشنس لیول ہوتا ہے. اینڈ دین یو ٹینڈ ٹو ریئیکٹ ٹو سرٹن تھنگس وچ یو ریگریٹ لیٹر آن. اچھا وہ پہلے بھی غالباً تھا کہ میں تھوڑا ریگریٹ کرتا تھا کہ یار یہ میں کاش اس طرح کی بات نہ کرتا، لیکن اب وہ زیادہ ہو گیا ہے، بہت زیادہ اعجاز بھائی. اور مجھے کانشیسلی ایک ایفرٹ کرنی پڑتی ہے ٹو میک شیور کہ یار دیکھو کوئی ایسی بات مت کرو جو میں اس دن جب، اور دیکھیے اعجاز بھائی میں آپ کو بتاؤں یہ 30 سیکنڈز ہر ایک کی زندگی میں آنے ہیں، کوئی شک نہیں، یہ ہم اوائڈ نہیں کر سکتے. یہ تو میرے کیس میں ہوا کیا ہے اور یہ میرے لیے بہت بڑا بوجھ بن گیا. نہیں آپ کے کیس میں تو یہ ہوا نا کہ آپ وہ 30 سیکنڈز بتانے کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن جو ہم شاید موجود نہیں ہوں گے. اچھا اب اعجاز بھائی مسئلہ کیا ہے؟ وہ 30 سیکنڈ دوبارہ آنے ہیں میرے لیے. جی وہ کیونکہ میر مارٹل ہے، انسان ہے، آج جہاں سے جاتے ہوئے ہارٹ فیل ہو جائے، مر جائیں، کچھ پتہ نہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں. لہٰذا وہ جو اب جو مسئلہ ہو گیا ہے میرے ساتھ خاص طور سے، وہ ایک اور لیول کا ہو گیا. وہ یہ ہو گیا کہ کیونکہ اس پر ریگریٹ نہیں تھا
تو اب اگر میری وہ باری آئے گی اور 30 سیکنڈز وہ آنے ہیں, یہ اوائڈ نہیں کر سکتا میں. وہ جب 30 سیکنڈز آئیں گے تو اس وقت جو ہے وہ مجھے اگر ریگریٹ ہوا تو میں کس طرح جسٹیفائی کروں گا کہ یار اس وقت تو تمہیں کوئی ریگریٹ نہیں تھا, آج تمہیں ریگریٹ ہے. تو ایک بوجھ اور زیادہ بڑھ گیا ہے جو آپ نے بات کی ہے کہ میں کوئی چیز ایسی نہ کروں, کوئی بات ایسی نہ کروں کہ اس وقت مجھے وہ ریگریٹ کرنا پڑے. اور اب یہ بہت بڑا بوجھ ہے جس کے ساتھ میں زندگی گزار رہا ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ وہ کہانی تو ابھی ہم آپ جہاز سے باہر ابھی دیکھ رہے ہیں, ابھی ہم واپس آتے ہیں اس کے, ہم کہیں اور چلے گئے ہیں اور بڑی ایسی جگہ پہ چلے گئے ہیں جو بڑی تکلیف دہ بھی ہے. یہ جو 30 سیکنڈ کی اکاؤنٹیبلٹی آپ کہہ لیں, اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی, آپ نے جو کچھ کیا وہ سامنے آپ کے آگے ہے, اس میں جو ریگریٹ نہ ہونا ہے آپ کا, یعنی کہ کوئی پشیمانی نہ ہونا, اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے شادی نہیں کی, آپ کے بچے نہیں ہیں, اور عورت کے لیے, بچوں کے لیے آپ بعض اوقات ایسا کام کرتے ہیں جو کہ آپ کی پشیمانی کا باعث ہوتے ہیں. بڑی اچھی بڑا آپ نے یہ ایک نیا پہلو دیا ہے. غالباً آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کیونکہ مجھ پہ اس طرح کی ذمہ داریاں نہیں ہیں, میرے پہ اپنے پیرنٹس کی اس طرح ذمہ داری نہیں ہے, آلدو ایموشنل ذمہ داری ضرور ہے, آلدو میں ان سے بہت زیادہ اٹیچڈ ہوں, مجھ سے بہت زیادہ اٹیچڈ ہیں, تو سب سے بڑا نقصان انہی کو ہوتا اگر میں چلا جاتا. اور میرے بہن بھائی جو ہیں ماشاءاللہ سب اپنے سیٹلڈ ہیں اپنی زندگی میں, میں بہت قریب ہوں اپنے بہن بھائیوں کے, ان کے بچوں کے, تو ایک وہاں ضرور ایک سیٹ بیک لگتا. مگر جو ذمہ داری پر سے میرے پہ ہوتی وہ غالباً میرے بچوں کی ہوتی, میری بیگم کی ہوتی. وہ آپ کی بات کافی حد تک ٹھیک ہے, اور میں نے اس کے بارے میں سوچا بھی ہے کہ یہ پاسبل ہے کہ میں اس وقت جو ہے, اب میں اس پہ تھوڑا لائٹر نوٹ پہ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ میں نے اس پہ سوچا بھی کہ غالباً یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ کوئی ریگریٹ نہ ہو, بیکاز ایز سچ ذمہ داری نہیں ہے. اب اس وقت جو ہوا یہ کہ انسان بڑی دے تھنک ان ویری اسٹرینج ویز, بازار تھاٹس آتی ہیں اس کو. اب کیا ہو رہا ہے کہ زندگی ٹھیک گزر گئی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ممی کے ساتھ, معذرت کے ساتھ. اب اس وقت جو ہے وہ مجھے ایک خیال ہے, ارے یار ایک چیز تو مس ہو گئی. کیا؟ میری جو لائف انشورنس پالیسی ہے اس کے لیے مجھے میڈیکل ٹیسٹ کروانا تھا. وہ تو کروائے نہیں, وہ 22 مئی سے پہلے ہونا تھا. مجھے ٹائم کیونکہ نہیں ملا, اور وہ رمضان کا مہینہ تھا تو دن بھی چھوٹے تھے, اور میں نے ابھی کیونکہ بینک جوائن کیا تھا تو بالکل ٹائم نہیں تھا, بہت مصروفیت تھی, تو میں نے وہ ڈیفر کر دیا تھا ٹو 8 جون کہ میں واپس آؤں گا عید کی چھٹیوں کے بعد, تو میں 8 جون کو جا کے اپنا وہ ٹیسٹ کرا لوں گا. تو وہ میری لائف انشورنس پالیسی ایکٹیویٹ نہیں ہوئی ہے. اب میں اس وقت یہ ریگریٹ کر رہا ہوں کہ ارے یار وہ تو اچھی خاصی لیوکریٹو ہے ایز پریزیڈنٹ آف بینک آف پنجاب, تو وہ تو میں اگر جا ہی رہا ہوں تو کم از کم وہ پیسے میری والدہ کیونکہ اس میں بینیفیشری ان کو مل جاتے, تو ان کو پھر میں نے اپنے آپ کو خود ہی دیکھی. اب یہ بھی انسان عجیب و غریب خود ہی اپنے آپ کو جسٹیفائی بھی کر لیا اس پہ کہ مگر ان کو تو ماشاءاللہ سے کوئی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو شی از ویل ٹو ڈو, مائی فادر از ماشاءاللہ آن ہز اون, مائی سبلنگز آر ماشاءاللہ ویری ویل ٹو ڈو, نو بڈی نیڈس دیٹ منی. تو ٹھیک ہے یار, کوئی بات نہیں ہوا تو نہیں ہوا. مگر غالباً اس وقت بھی اگر میں یہ سوچتا کہ یار میری لائف انشورنس پالیسی ایکٹیویٹڈ ہے اور میرے بیوی بچوں کے پاس اتنے پیسے آ جائیں گے کہ دے ول بی ایبل ٹو لیڈ دیئر لائف کمفرٹیبلی, تو غالباً وہ ریگریٹ نہیں ہوتا. اب یہاں جو پہلو سب سے امپورٹنٹ ہے, اور وہ کتاب میں نے آرگیو کیا ہے, بہت ایک پورا چیپٹر اس کے اوپر ہے, ڈیوز کے نام سے. اب یہ جو ریگریٹس کا معاملہ میں کہہ رہا ہوں نا اعزاز بھائی, وہ معاملہ میں کہہ رہا ہوں ڈیوز کے معاملے میں کہہ رہا ہوں کہ ریگریٹس آپ کے نہیں ہونے چاہیے کہ جو آپ کے ڈیوز ٹورڈز ادر پیپل ہے وہ تو کچھ نہیں رہ گئے, یا وہاں تو آپ سے کوئی کوتاہی نہیں ہو گئی. وہ ڈیوز جو ہیں وہ فائنینشیل ڈیوز نہیں ہیں, وہ اخلاقی, وہ ڈیوز آپ کی ایموشنل ڈیوز ہیں جو آپ نے دینے. تاکہ میں نے اپنے بچوں کو اور بیگم کو ایموشنلی اتنا تگڑا بنایا ہے, اور ایموشنلی میں نے اپنی رسپانسبلٹی پوری کی ہے. اگر میری موت کا وقت آ گیا ہے جو لکھا ہوا تھا تو سو بی اٹ,
دیکھیے کیا میں نے یہاں تک اپنے آپ کو ایموشنلی اپنے ڈیوز پورے کیے ہیں, فائنینشلی بھی, کیونکہ وہ مجھ پہ ڈپینڈنٹ ہے, فائنینشلی بھی اپنے ڈیوز پورے کیے ہیں, اور کیے ہیں تو پھر ریگریٹس نہیں ہونا چاہیے. سو دیر فور میرا ازمپشن یہ ہے کہ غالباً اس وقت بھی ریگریٹ نہ ہوتا اگر میں نے شادی کی ہوتی اور بچے ہوتے, کیونکہ میری کوشش یہی ہوتی کہ میں ایموشنل ڈیوز کے اوپر کبھی اوور ڈیو نہ کروں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اعزاز بھائی, فائنینشیل ڈیوز اور بینکر ہوں تو فائنینشیل ڈیوز پہ تو بات کروں گا, اور ضرور کہوں گا کہ اپنا ٹائم سے پہلے کریڈٹ کارڈ کے پیسے دے دیا کریں. لیکن ایموشنل ڈیوز جو ہے نا اعزاز بھائی, اس کی کوئی نیم البدل نہیں ہے, اس کا کوئی جو ہے نا ثانی نہیں ہے. اس پہ کوتاہی جو ہے نا وہی ریگریٹ کا باعث بنتی ہے جب آپ کی موت آپ کے سامنے. اچھا, گوئنگ بیک, آپ جہاز کے اندر بیٹھے, آپ کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ ان یوزول فلائٹ ہو گئی ہے, آپ نے کھڑکی کھلی ہے اور آپ نے دیکھ لیا کہ یہ تو بالکل ہم آبادی کے اوپر ہیں, اور آپ کی نظر سامنے ایک بیٹھی ایئر ہوسٹس کے اوپر بھی پڑتی ہے. جی تو ذرا اس منظر پہ واپس آتے ہیں. جی اچھا, اب وہ سچویشن یہ ہے, مجھ سے بہت لوگوں نے سوال پوچھا کہ جہاز میں کیا ماحول تھا جب یہ کریش کے قریب کا واقعہ تھا. مجھے اس کا کچھ نہیں پتا, کیونکہ میں پہلی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا اور میرے سامنے 2 ایئر ہوسٹس بیٹھی ہوئی تھی جو مجھے نظر آ رہی تھیں, اور میرے اکراس دی آئل ایک اسٹیورڈ بیٹھا ہوا تھا. مجھے صرف ان 3 لوگوں کے ریاکشنز جو تھے ان کا اندازہ تھا. اینڈ فرینکلی اعزاز بھائی, میں ان کا ریاکشن دیکھ کے ایئر ہوسٹسز کا یہ فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ کتنا سیریس معاملہ ہے, کیونکہ میں ویسے بھی زندگی میں ایک بڑا آپٹمسٹک آدمی ہوں کہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اور سب چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور مجھے اس وقت بھی یقین تھا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا, چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن جو ان کا ریاکشن تھا وہ بڑا ان یوزول تھا دونوں ایئر ہوسٹسز کا, اور جو اسٹیورڈ بیٹھا ہوا تھا اکراس دی آئل اس کا بھی کافی ان یوزول تھا. اس کا اتنا ان یوزول نہیں تھا, وہ دعائیں پڑھ رہا تھا, وہ آیتیں پڑھ رہا تھا. یہ جو تھیں خواتین, انہوں نے تو بہت شدت سے رونا شروع کر دیا تھا. اینڈ وہ مجھے ایک فیلنگ یہ دے رہی تھی کہ دیر از سم تھنگ سیریسلی رانگ. آئدر ان کا دل بہت چھوٹا ہے, یا ان کو کچھ ایسی چیزوں کا پتہ ہے جو مجھے پتہ نہیں ہے, جس کی وجہ سے ان کا یہ ریاکشن نکل رہا ہے. وہ بھی اپنے 30 سیکنڈ سے گزر رہی ہیں نا. جی وہ اپنے, لیکن ان کو مجھے لگتا ہے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اچھا وہ 30 سیکنڈ سے, میں آپ کو پہلے کی بات کر رہا ہوں, یہ اس وقت تک مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ کریش کرنے جا رہا ہے. اس وقت تک مجھے اندازہ, میرا خیال یہی تھا کہ یہ سروائیو کر جائے گا اور اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں. جب مجھے بھی اندازہ ہو گیا تو پھر تو وہ ریاکشن ان کا جو تھا وہ جسٹیفائی ہو گیا. پرائر ٹو دیٹ 30 سیکنڈ جو ریاکشن ان کا تھا وہ مجھے بڑا سرپرائز دے رہا تھا, اور ان اے وے انٹریگ بھی کر رہا تھا کہ یار یہ کیوں اس طرح ریئیکٹ کر رہی ہیں, ٹھیک ہو جائے گا, لینڈ کر جائیں گے. بٹ آئی گیس دے نیو مور دین آئی ڈیڈ, اینڈ آئی کونٹ فگر اٹ آؤٹ کہ یہ اینڈنگ ہونے جا رہی ہے جو ان کو غالباً اندازہ تھا. اچھا, اور پھر ایک جھٹکا ہوتا ہے, جہاز گرتا ہے اور آپ کو ہوش نہیں, آپ کی آنکھ کھلتی ہے اور آپ کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر وہاں پر ایک کہانی آتی ہے ایک ریسکیو ورکر کی, بلال کی, آپ نے بڑے تفصیل سے اس کے اوپر جی کیا ہوا ہے, تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے. اعزاز بھائی, جو میرا ان لوگوں کی جو اچھائی ہے نا, اور وہ گڈنس پہ پورا ایک چیپٹر ہے. جی وہ جو آپ ریفر کر رہے ہیں جی وہیں وہی پر بلال کی کہانی ہے. دیر آر ادر 2 people, there are other 3 or 4 people there which I mentioned. سچویشن یہ ہے اعزاز بھائی کہ میں جب گرتا ہوں تو میں ایک گاڑی کے اوپر گرتا ہوں, بونٹ کے اوپر. اینڈ جب وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی واقعہ ہونا تھا تب بھی, جب میں نے آپ سے شروع میں ذکر کیا تو کیا ہوتا ہے, اور جب بچانا ہوتا ہے تو تب بھی وہ خود ہی راستے بناتا ہے. اور ہو یہ رہا ہے کہ میں اس گاڑی کے بونٹ پہ گرتا ہوں. واٹ از دی لائکلیہڈ, اور پورے سے جہاز گر رہا ہے پورا, واٹ از دی لائکلیہڈ کہ اس گاڑی کے اندر لوگ موجود ہوں گے. نہیں, اگر وہ گاڑی وہاں پر نہ ہوتی تو میں سڑک پہ گرتا اور بچنے کے چانسز بہت کم ہوتے. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. اور وہ گاڑی کے بونٹ پہ گرتا ہوں, اور گاڑی کے اندر بھی 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو نکل کے باہر جا رہے ہیں, اور ان کو اندازہ ہوا کہ وہ گرا ہے. اینڈ دے سے دیٹ آئی واز
آسکنگ فار ہیلپ, جو مجھے یاد نہیں ہے مگر وہ بالکل درست کہہ رہے ہوں گے کہ آئی واز سیکنگ ہیلپ, اور انہوں نے سنا کہ ایک بندہ زندہ ہے جو اوپر سے گرا ہے اور اس کے اوپر سے جہاز گر رہا ہے اور اس کو بچانا ضروری ہے. تو وہ دونوں لوگ اپنی, ایک خاتون ہے اور 2 مرد ہیں, وہ خاتون کو چھوڑ کے واپس آتے ہیں اور مجھے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ میں ڈیبری کے اندر پھنسا ہوا ہوں یا سیٹ میں پھنسا ہوا ہوں, یہ مجھے نہیں پتا, میں پھنسا ہوا ہوں, تو وہ مجھے نکال نہیں پاتے ہیں. پھر وہ 6 آدمیوں کو بلاتے ہیں, وہ 6 آدمی اپنے آپ کو جان جوکھوں میں ڈال کے مجھے وہاں سے نکالتے ہیں, اور جب وہ نکال رہے ہیں تو مجھے ہوش آ جاتا ہے. اب اس میں جو امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے اعزاز بھائی وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ, اور یہ ویڈیو میں ہے, آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی, اس میں ویڈیو میں ہے کہ جب وہ مجھے ریسکیو کر کے لے کے گئے ہیں تو انہوں نے ہینڈ اوور کیا ہے می ٹو دا ایدھی کے لوگ جو بلال وغیرہ ہیں, وہ جو ان کو مجھے لے کے جا رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں اور تو کوئی وہاں پر ممکن ہے کوئی اور بھی زندہ ہو جس کو ہمیں بچانا ہے, اور وہ واپس جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہاں تو اس کو گاڑی کو آگ لگ گئی ہے اور اب تو ہم اندر ہی نہیں جا سکتے. اگر وہ مجھے کچھ سیکنڈ نہیں بچاتے تو میری زندگی کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے جو 98 لوگوں کے ساتھ ہوا تھا. تو اور یہ بھی پاسبل ہے کہ جب مجھے ریسکیو کر رہے تھے تو اس وقت بھی گاڑی میں آگ لگ جاتی, اس وقت بھی جہاز تو اوپر سے گر رہا تھا. اپنی زندگی کو جان جوکھوں میں ڈال کے ایک سٹرینجر کو بچانا جس کے بارے میں آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کوئی یہ بینیفٹ دے سکتا ہے پاسبلی, وہ کتنی بڑی بات ہے اعزاز بھائی. یہ جو گڈنس آف پیپل ہے نا, یہ میرے اندر انسٹل ہو گئی ہے, اور یہ ایک بہت بڑی لرننگ ہے کہ آپ بھی وہ گڈنس کو چیریش کریں اور پروموٹ کریں, اور خود بھی گڈنس کو اڈاپٹ کریں, اور دوسرے لوگوں میں بھی اس گڈنس کو جو ہے اپریشیٹ کریں اور آگے لے کے چلیں. گڈنس از ایوری تھنگ ان لائف, nothing more, nothing less. And appreciating goodness is also a very important یہی میں نے ابھی کہا کہ وہ اس کو اپریشیٹ کرنا, دوسرے لوگوں میں گڈنس کو, اس کو ریوارڈ کرنا, اس کو اکنالج کرنا, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا ظفر صاحب, میں آخری اسپیل میں 2 چیزیں جانوں گا. اب میں نے جو چیزیں لکھی ہوئی تھی وہ آلریڈی آپ فلو میں ساری چیزیں وہ بیان کرتے جا رہے ہیں. یہ بتائیے کہ سروائیو ہو گئے آپ, اور ایک بہت ہی ایموشنل ایک مومنٹ آتی ہے جب آپ اپنے گھر میں والد صاحب سے اور پیرنٹ سے بات کرتے ہیں. آئی جسٹ وانٹ یو ٹو پلیز ریکلیکٹ. شیور. اچھا اب کیا ہو رہا ہے کہ اب یہ بڑی اسٹرینج بات ہے اعزاز بھائی, دس از ویری ویری انیوژبل. اب انہوں نے مجھے ایدھی کی ایمبولینس میں ڈالا, ایدھی یا چھیپا مجھے یاد نہیں, میرے خیال ہے ایدھی کی ایمبولینس تھی, ایدھی کی ایمبولینس ایدھی لکھا ہوا ہے جی, ایدھی کی ایمبولینس تھی. وہ ایدھی کی ایمبولینس میں جب انہوں نے ڈالا تو میں وہ ایمبولینس ڈرائیور سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا, اب مجھے ہوش آ گیا, میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا جہاز کریش ہوا ہے. اس نے کہا جی. تو میں نے کہا کہ اور کتنے لوگ سروائیو کیے ہیں. اب آپ یہ عجیب و غریب سوال ہے جو میں اس سے پوچھ رہا ہوں, کیونکہ مجھے تو پتہ ہی نہیں جہاز میں اور کون بیٹھا ہوا ہے, مجھے ایک بندے کا جہاز میں نہیں پتا. اگر میری کوئی اٹیچمنٹ وہاں جہاز پہ ہے تو وہ اسٹیورڈ سے یا 2 ایئر ہوسٹس کے ساتھ ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں پیچھے کون جہاز میں. ہائنڈ سائڈ میں مجھے پتہ لگا کہ 3 4 5 لوگ ایسے تھے جو میرے بہت قریب تھے. ایک تو ایسا بچہ تھا جو میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا, وی گرو اپ ٹوگیدر. اس وقت مجھے نہیں پتا کہ وہ جہاز میں ہے یا نہیں ہے. اینڈ اس سچویشن میں بھی دیر از سم ویری اسٹرانگ بانڈ وچ واز ڈیولپڈ بٹوین می اینڈ دی ادر پیسنجرز. اینڈ میں انسٹنکٹیولی اس سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اور باقی پیسنجرز کا کیا ہوا. اور وہ کہتا ہے جی ہمیں تو نہیں پتا, ہمیں تو یہ پتا ہے کہ آپ پہلے آدمی جس کو ریسکیو کیا گیا اور ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں سی ایم ایچ. اچھا اب جب سی ایم ایچ پہنچتے ہیں تو وہ سی ایم ایچ کیونکہ کووڈ تھا تو وہ بند تھا وہ والا سیکشن سارا. وہ پھر انہوں نے ڈاکٹروں کو بلایا, لکیلی کیونکہ سب ڈاکٹر قریب میں ہی رہتے ہیں تو سارے آ گئے فوراً, پیرامیڈکس آ گئے. اور وہاں پر میں اب اتنا کانشیس ہو گیا ہوں کہ مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اب اس کریش کی کہانی جو ہے اور جو اس کی نیوز ہے وہ پبلک ہو گئی ہوگی اور میرے پیرنٹس کو پتہ لگ گیا ہوگا. تو میں نے وہاں پر کہنا شروع کیا کہ جی مجھے فون چاہیے. تو انہوں نے کہا جی اب وہ لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے. وہ ایک لیڈی ڈاکٹر وہاں کھڑی ہوئی تھی, وہ میرے پاس آئیں. جب میں 3 4 دفعہ کہا تو انہوں نے مجھ سے کہا آپ کو فون کیوں چاہیے. میں نے کہا جی مجھے اپنی والدہ کو کال کرنی ہے.
اور مجھے اپنی والدہ کو یہ کہنا ہے, بتانا ہے کہ میں سروائیو کر گیا ہوں, کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اور نقصان ہو جائے اس بات کے اوپر, کہ ان کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میں سروائیو کر گیا ہوں اور کوئی ایسی چیز ہو جائے جو میں پھر بعد میں ریگریٹ کروں. تو انہوں نے کہا کہ جی ضرور. ان کا آپ کو والدہ کا نمبر یاد ہے؟ سپوزڈلی مجھے ان کا نمبر یاد تھا. انہوں نے وہ فون ملایا, وہ فون جو تھا بند آ رہا تھا. تو انہوں نے کہا یہ تو فون بند آ رہا ہے. میں نے کہا والد کا نمبر بڑا آسان ہے, آپ وہ ملا لیجئے, اس کو دیکھیے. انہوں نے وہ والد کا نمبر ملایا تو والد نے فون اٹھا لیا. اب منور سعید صاحب جو آپ لوگ سب والد کی بڑی ایموشنل اٹیچمنٹ بھی ہے, ہی از دا مین آف آئرن نروز. ہی امیزنگ ان کا جو ہے نا وہ ول پاور ہے, اور امیزنگ ان کی جو ہے نا وہ نروز ہیں. اب میں ان کو فون کرتا ہوں, وہ فون اٹھاتے ہیں, اور میں روز شام کو 10:30 بجے انویریبلی, آبویسلی تھوڑا ٹائم اوپر نیچے کبھی کبھی ہو جاتا ہے, ان کو فون کرتا ہوں اپنے پیرنٹس کو, اور صرف خیریت پوچھتا ہوں اور بتاتا ہوں. تو منور سعید صاحب سے کوئی لمبی میری گفتگو نہیں ہوتی. ہی از ناٹ اے مین who gossip and who talks about things in detail. وہ بہت ہی تھوڑے چیزوں میں بات کرتے ہیں, بڑی اسٹریٹ بات کرتے ہیں, اور زیادہ گوسپ وسپ پہ بلیو نہیں کرتے. تو ان سے بس خیریت کی بات ہوتی ہے. تو اس دن بھی جب میں نے فون کیا تو انہوں نے فون اٹھایا, تو میں نے کہا کہ پپا میں وہ جہاز کریش کر گیا تھا اور میں سروائیو کر گیا ہوں. ان کا اچھا ویری گڈ. نارمل ڈسکشن ہو رہا ہے, ان کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں آ رہا. تو میں سروائیو کر گیا ہوں. تو کہنے کہاں پر ہو تم؟ میں نے کہا میں CMH میں ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, CMH ملیر میں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, یہ تمہارے سارے تمہارے کزنز اور تمہارے بھائی جو ہیں اور تمہارے دوست, یہ سارے آ رہے ہیں, اور ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے بیٹا. اور فون انہوں نے بند کر دیا. اب مجھے اس وقت یہ احساس ہو رہا ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک ہی انڈرسٹینڈ دیٹ جہاز کریش کر گیا اور میں بچ گیا ہوں. جب میری سبسیکوینٹلی ان سے بات ہو رہی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک بڑی اسٹرینج سی فیلنگ تھی ہے کہ جہاز تو کریش کر گیا ہے مگر تم بچ جاؤ گے اس پہ, اور اسی لیے جب تمہارا فون میرے پاس آیا تو مجھے یہ یقین ہی نہیں آیا کہ یہ میرے کوئی دماغ کا خلا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میری ظفر سے بات ہو رہی ہے, یا وہ واقعی بچ گیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بعد میں اپنا فون جو دیکھا تو اس پہ واقعی کال تھی جو میں نے ریسیو کی ہوئی تھی, اور میں نے اس پہ واپس فون کیا یہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ میں کچھ میرے دماغ میں سوچ تو نہیں رہا کہ میں نے تو یہ ازیوم کیا ہوا تھا کہ وہ بچ جائے گا, تو وہ بچ گیا ہے. تو یہ میرے خیال سے اس کی کال آ گئی ہے. تو انہوں نے واپس نمبر پہ کال کیا, اسی لیڈی ڈاکٹر نے فون اٹھایا, اور لیڈی ڈاکٹر نے کہا ہاں جی بات ہوئی تھی. انہوں نے کہا وہ کہاں ہے میری بات ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا وہ لے گئے ہیں ایکس رے کے لیے ان کو. تو کہنے کہ وہاں مجھے یقین آیا کہ یہ میرے دماغ کا خلل نہیں تھا, وہ فگمنٹ آف امیجنیشن نہیں تھی, وہ ایکچولی ریالٹی میں تمہارا فون. اور آپ یہ دیکھیے کہ ظاہر ہے بعد میں آپ کی ان سے بات بھی ہوئی ہوگی کہ انہیں پتہ ہے کہ ان کا بیٹا اسی پلین کے اوپر آ رہا ہے. جی. اور ان کو پہلے خبر آ چکی ہے کہ یہ پلین کریش کر گیا. جی, لیکن ان کو بہت اس بات پہ یقین تھا کہ میں سروائیو کر جاؤں گا. اس وقت وہ مسلح پہ بیٹھے ہوئے تھے جب کریش ہوا, کیونکہ وہ جمعے کی کا دن تھا, اور جمعے کی نماز وہ گھر پہ پڑھ رہے تھے, کووڈ کی وجہ سے مسجد میں نہیں گئے تھے. اور وہ نماز جمعے کو ذرا لمبی پڑھتے ہیں بیکاز وہ جمعے کا دن تھا, جمعے کی, تو اس پہ وہ کچھ دعائیں بھی پڑھ رہے تھے اس وقت جس پر کریش ہوا. غالباً یہ ریزن تھا جس کی وجہ سے ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کچھ نہیں ہوگا اور آئی ول سروائیو. ظفر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین یہ کتاب ضرور پڑھیے. جو ظفر مسعود صاحب کی گفتگو ہے وہ بتاتی کیا ہے کہ آپ زندگی گزاریں لیکن زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس کے بعد آپ کو پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے. ان 30 سیکنڈز میں جو موت سے پہلے آپ کے پاس آئیں گے, اور ان 30 سیکنڈز میں آپ کے سامنے جو آپ نے غلط کام کیا ہے, کسی کے ساتھ برائی کی ہے, کسی کی توہین کی ہے, دل آزاری کی ہے, تو وہ 30 سیکنڈز میں آپ کے سامنے آئے گی. اور وہ سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحات ہوں گے جب آپ ان ساری چیزوں کو انڈو نہیں کر سکیں گے. اور سب سے اہم بات یہ کہ اپنی زندگی کے ڈیوز پورے رکھیں. اور ڈیوز پورے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی زیادتی ہوئی ہے, زیادتی آپ نے کی ہے,
اور آپ نے کسی کی دل آزاری کی ہے، فوری طور پہ اسے ایموشنل اسے معذرت کریں۔ اہم بات یہ ہے کہ جو باتیں ہم نے کی ہیں یہ بہت کم ہیں جو اس کتاب میں موجود ہیں۔ کتاب ضرور لیجئے، کتاب پڑھیے، اور کتاب ریفرنس بک کے طور پر اپنے پاس رکھیے، کیونکہ یہ کتاب صرف ایک شخص کی کہانی نہیں ہے، یہ زندگی اور موت کی کہانی ہے، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ امید آپ کو گفتگو پسند آئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے۔